हाय मेरा प्यारा प्रिंस, जरा आंखें तो देखो इसकी। आज से पहले कभी इतनी गहरी और खूबसूरत आंखें देखी हैं तुमने? कराची के इस छोटे से घर में वो स्याह लंबे बालों वाली लड़की अपनी मासूम आंखों से टीवी की स्क्रीन पर नजर आते खूबरो मर्द को देखती शौकी से बोली तो उसके साथ बैठी किरण ने घूर कर उसे देखा। ये सारे एक्टर खूबसूरती के इंजेक्शन लगाते हैं इसलिए इतने गोरे हैं और हसीन लगते हैं। वैसे भी नाहिल इतना मेकअप अगर हमारा वसीम लगा ले तो भी ऐसा ही लगेगा। उसकी कजन ने मुंह बसोड़ते उसे हकीकत बताई तो वसीम के नाम पर नाहिल गुस्से से देखने लगी। अपने भाई का जिक्र करना ना इस वक्त जरूरी है क्या? और इंजेक्शन से आंखें तो खूबसूरत नहीं होती ना, ये तो कुदरती तौर पर हसीन है। और दोबारा उसकी उस एक्टर को स्क्रीन पर देखते हुए बोली तो हुमैरा ने अपने सर पकड़ लिया। तो जितना भी प्यारा हो तुम्हें नहीं मिल सकता, इसलिए बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। हुमैरा ने उसे हकीकी दुनिया में लाते ताकीद की तो वो मुंह बसोड़ते टीवी के करीब हुई और उस पर दिखाई देते शाहमीर सदीकी को मोहब्बत से देखती रही। शाहमीर तो मुझे ही मिलेगा क्योंकि मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बल्कि जितनी मोहब्बत मैं इससे करती हूँ शायद ही दुनिया में कोई दूसरा करता होगा। इसलिए अपनी बोरिंग बातें बंद करके मुझे ये ड्रामा दिखने दो। वो शाहमीर के मामले में इतनी कमाकल और जज्बाती थी। हुमैरा ने उसे उसके हाल पर छोड़ते सब्जी काटनी शुरू की तो बैठ से आते अब्बा टीवी देखकर सेन में ही ठहर गए। ला हौला वला कुव्वत, इस लड़की ने दोबारा टीवी चला लिया। मना भी किया था इसे कि मेरी कोई बात ही नहीं समझ आती इसको। मुंह में बड़बड़ाते वो अंदर दाखिल हुए और गले को खनकारा तो नाहिल यकदम टीवी बंद करते सीधी हुई। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मौलवी की बेटी होकर पूरा दिन इस टीवी में घुसी रहती है। वहां मैं जोहर की नमाज पढ़ा कर आ रहा हूँ और यह मेरी अपनी बेटी ने नाच गाना लगाया हुआ है। उन्होंने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा तो नाहिल नजरें झुकाए अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। वो अब्बा, मैं बस उसे कुछ कहने की जिसारत की मगर अब्बा खून ख्वार नजरों से उसे घूरते रहे और वो घबराते उसने बात अधूरी छोड़ दी। चुप रहो, और आज के बाद ये मुजरा इस घर में लगा तो टीवी उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। और ये तुम्हारी माँ कहाँ है इस वक्त? उन्होंने धमकी दी तो नाहिल ने सर झुकाए देखा। वो खाला के घर गई हैं, बमुश्किल हलक से आवाज निकालते उसने कहा और चाय बनाने किचन की तरफ आ गई, जबकि हुमैरा ने भी वहां से खिसकने में ही आफियत जानी थी। सारी दुनिया के बाप इतने अच्छे और नर्म दिल होते हैं लेकिन मुझे इतने सख्त और खौफनाक अब्बा मिल गए हैं। बंदा अपने मर्जी से साथ में नहीं ले सकता। एक ड्रामा ही तो देख रही थी ना, उसमें इतना डांटने की क्या जरूरत थी? कोई अपनी सगी बेटी के साथ भी ये सलूक करता है क्या? बल्कि मुझे तो लगता है कि मैं इनकी बेटी हूं ही नहीं। कचरे से उठा कर लाए थे मुझे। किचन में बर्तन पटकते वो साथ साथ आंसू भी बहा रही थी जब हमेरा ने उसके हाथ से बर्तन पकड़े। तुम पीछे हटो, मैं चाय बना देती हूँ। और जब तुम्हें पता है कि ताया इस वक्त घर आते हैं तो थोड़ी एहतियात कर लिया करो। वो तो हमेशा से ही ऐसे हैं, फिर रोज रोज होने से बेहतर है कि उनको डांट का मौका ही दिया जाए। हमेरा जो उससे उम्र में बड़ी और समझदार थी उसे समझाते हुए बोली, तुम नाहिल ने उदासी से अपना सर झुकाया। पता नहीं कब इस कैद से रहाई मिलेगी। तुम्हारे अब्बा कितने अच्छे हैं, तो तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाते। तुम हर महीने यहाँ रहने आती हो लेकिन वो कुछ नहीं कहते। और एक हमारे अब्बा है कि अगर मैं आधा दिन भी घर से बाहर रह लूं तो कहराम मच जाता है। पता नहीं मैं इनके घर क्यों पैदा हो गई। वो गम वो गुस्से की कैफियत में न जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। तो इस बार ताया से इजाजत लेकर तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी। पूरा माह तुम मेरी घर रहना और वहां तुम्हें जितना टीवी देखना है ना देख लेना, कोई नहीं रोकेगा। मेरा ने उसे उम्मीद दिलाई तो उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई। सच में तुम अब्बा से इजाजत ले लोगी? वो पुरजोशी से हुमैरा का बाजू पकड़ते हुए बोली, हाँ, मुझे मोहब्बत की जुबान आती है इसलिए अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। हुमैरा की मासूम खुशी पर मुस्कुराई तो अंदर आती अम्मा ने अजमते हुए इन दोनों को देखा। सामान क्यों पैक करना है? उन्होंने पूछना जरूरी समझा क्योंकि मैं हुमैरा के साथ चाचा के घर जा रही हूँ और ये अब्बा से इजाजत ले लेगी। नाहिल चहकते हुए बोली तो अम्मा ने कानों को हाथ लगाया। तौबा करो लड़कियों, क्यों उनको गुस्सा दिलाना चाहती हो? पता भी है कि हम नाहिल को एक दिन भी घर से बाहर रहने की इजाजत नहीं देंगे। अम्मा ने नहीं समझाना चाहा मगर हमेरा चाय कपों में अंडेलते इत्मीनान से मुस्कुराई। मैं इजाजत ले लूंगी ताईजान, आप परेशान ना हो। और ये चाय ले जाए, उसने कहा तो अम्मा गहरा सांस लेते चाय का कप उठाकर बाहर चली गई, जबकि मनाहिल ने खुशी से हुमैरा को गले लगाया।
थैंक यू सो मच यार, तुम बहुत अच्छी हो, इस दुनिया की सबसे बेस्ट कज़न हो तुम। घर के सख्त माहौल से जान छूटने का सोचकर ही वो खुशी से झूम उठी थी। रात के खाने के बाद हुमैरा अपने मिशन पर अमल करने के लिए अब्बा के कमरे में आई, जबकि मनाहिल बाहर दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी, जब ताकि अंदर से आने वाली गुफ्तगू सुन सके। हाँ बोलो, बेटा क्या बात कहनी है? अब्बा ने अखबार से नजरें हटाते हुमैरा से पूछा। वो ताया जी, मैंने ये कहना था कि आप कुछ दिन के लिए नाहिल को हमारे घर आने दें। देखिए, मैं हर दूसरे दिन आपके घर आ जाती हूँ, लेकिन नाहिल कभी हमारे घर रहने नहीं आती। बाबा भी उसे बहुत याद करते हैं और वसीम सारा दिन घर से बाहर होता है, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं नाहिल का बहुत ख्याल रखूंगी। वो अल्फाज का चुनाव करते अब्बा को मनाना चाहती थी, मगर उसके मुतालबे पर अब्बा के चेहरे पर नाक वाली छा गई। मैं उसे इतने दिन तक घर से बाहर नहीं भेज सकता। उन्होंने एक ही जुमले में इनकार कर दिया। प्लीज ताया जी, आपको नाहिल की कसम है, उसे मेरे साथ जाने दे। मैं उसकी पढ़ाई में भी मदद कर दूंगी और उसे टीवी मोबाइल वगैरह से भी दूर रखूंगी। प्लीज इजाजत दे दे, वरना वो पूरी रात रोती रहेगी। उमेरा ने इल्तजाइया लहजे में कहा। तो अब्बा ने अम्मा की तरफ देखा, जो बेचैनी से उन्हें दिख रही थी। ठीक है, सुबह मैं तुम दोनों को टैक्सी में बिठा दूंगा, लेकिन एक बात याद रहे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम दोनों को ही सजा दूंगा। जाओ अब। बेटी की गजब पर नचाते हुए उन्होंने इजाजत दे दी थी, तो हुमैरा खुशी से बाहर निकली। भाई दरवाजे से कान लगाए मनाहिल भी खुशी से झूम उठी और उसे बेख्तियार हुमैरा को गले लगाया। चलो, अब तुम्हारी पैकिंग कर जाए। हुमैरा उसका हाथ थामे कमरे में आई, जहां नाहिल अपने ख्वाबों का महल तैयार करते सामान पैक करने लगी थी। उसे कुछ वक्त इस घर से आज़ादी चाहिए थी और वो इसे मिल गई थी। उफ, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं किसी परिंदे की तरह आज़ाद होकर आसमान पर उड़ सकती। आज मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। कहीं मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। टैक्सी में बैठते हुए उसने बाहर खुले आसमान को देखते पुरजोशी से कहा। तो मेरा हंसती, अपनी खुशी संभाल कर रखो और ये बता, क्या लंच करोगी? मैं फोन करके मुलाजमा से कह देती हूँ, कुमेरा ने पूछा तो इश्तियाक से उसे दिखने लगी। तुम्हारी तो मौजें हैं, घर के कामों के लिए मुलाजमा, बाहर जाने के लिए गाड़ी और ड्राइवर, और एक मैं जो इतनी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गई हूँ। वैसे अब्बा ने सिवाय नेकलामी के कुछ नहीं कमाया। चाचा ठीक है ना कि बिजनेस करके दौलत कमा रहे हैं। एहसास कमतरी ने अपनी जड़ मजबूत की तो हुमैरा ने शिकायती नजरों से उसे देखा। नेकनामी इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, और ये बंगले गाड़ियां इज्जत के सामने कुछ भी नहीं होते। इसलिए अपनी सोच बदलो, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो अपनी छोटी कजिन को समझाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। और क्या मुश्किल होगी जिंदगी? वैसे भी मुझे अमीर बनने का शौक है, और एक दिन मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी कि शामिर सदीकी खुद मुझसे शादी करेगा। वो हुमैरा को अपने इरादों से आगाह करती मुस्कुराई, तो हुमैरा ने सर पकड़ लिया। एक तो तुम्हारा ये शामिर सिकंदर, मुझे ख्वामख्वाह से बंदे से जेलसी होने लगी है। हुमैरा ने मुंह बसोरा तो नाहिल हंसने लगी। चुप रहो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। शरारत से चेहरे को दुपट्टे से छुपाते हुए मुस्कुराई, तो हुमैरा हंसे बिना ना रह सकी। अभी वो घर से कुछ दूर ही थी कि एक हैवी बाइक सामने से तेजी से आती उनकी टैक्सी से टकराई और उस पर सवार शख्स उछलकर सड़क के दरमियान जा गिरा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मनाहिल और हमेरा की सांसें रुक गई। टैक्सी का ड्राइवर जख्मी होकर बामुश्किल हिम्मत करके बाहर निकला, जबकि मनाहिल और हमेरा भी गाड़ी से उतरी। सड़क पर उस हैवी बाइक वाले शख्स के गिर्द एक मजमा इकट्ठा हो चुका था। सब लोग उस पर झुके उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो शख्स अपना हेलमेट उतारते खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर स्याह नकाब था और उसके बाजू बुरी तरह छिल गए थे, मगर वो बेपरवाह सा हाथ उठाकर सबको मुतमईन करने लगा कि उसे ज्यादा चोट नहीं आएगी। आपको बाइक चलाने की तमीज नहीं है? आपकी वजह से हमारा ड्राइवर भी जख्मी हो गया और इस गरीब की टैक्सी को इतना नुकसान पहुंचा है। अगर सड़क पर निकलना नहीं आता तो निकलते क्यों है? अब इसका नुकसान कौन भरेगा? मजमा खत्म हुआ तो नाइल ने गुस्से से उस शख्स को अकल दिलानी चाहिए, जो अपनी गहरी स्याह आंखों में उस पर गाड़े हुए था। मुझे बाइक चलाने की तमीज नहीं है तो आपको भी बात करने की तमीज नहीं है मोहतरमा। मैं कोई पागल तो नहीं हूँ कि जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करूंगा। और रही बात नुकसान की, तो इसकी आप फिक्र न करें, मैं इस ड्राइवर को नई टैक्सी ले दूंगा। क्यों भाई, ठीक है ना? उस शख्स ने मास्क उतारे बगैर ही नाहिल को जवाब देते ड्राइवर से पूछा। तुम नाहिल के माथे पर बल पड़े। ओ मिस्टर, ये पैसे का रोब ना किसी और पर जानना।
اور تم جیسے امیر زادوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں. ابھی اپنی میٹھی باتوں سے ہمیں بیوقوف بنا دو گے اور بعد میں گاڑی تو دور اس کا نقصان بھی نہیں بھرو گے. اس لیے چپ چاپ پیسے نکالو ورنہ ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں. اس نے تیزی سے زبان چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ آگے کیے تو اس شخص نے دلچسپی سے سر ہلایا. ٹھیک ٹھاک بدتمیز ہیں آپ. جیب سے چیک بک نکالتے صرف اتنا ہی کہہ سکا. اپنا حق لینے کو تمیز نہیں بہادری کہتے. مگر آپ کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ تو دوسروں کا حق مارنا جانتے ہوں گے نا. وہ دوبارہ تم سے آپ پر آئی تو آدمی ماس میں ہی مسکرایا. کتنے کا نقصان ہوا ہے؟ اس آدمی نے اب ڈرائیور سے پوچھا تو اس کی لڑائی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا. 40-50 ہزار لگ جائیں گے صاحب. ٹھیک ہے، یہ ایک 50 کا چیک دے رہا اور ان جیسی منہ پھٹ عورتوں کی بجائے وہ جیسی سواریاں بٹھایا کرو. اس نے نرمی سے ڈرائیور کو سمجھایا. تم ناہل نے اسے آنکھیں نکالی مگر اس کی مزید کل فشانی سے پہلے ہی عمیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بس کرو، پہلے تم بہت تماشا لگا چکی. چلو اب گھر ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. عمیرہ نے اسے دھمکی دی تو وہ ایک آخری نگاہ اس شخص پر ڈالتی ٹیکسی میں آ کر بیٹھی. اس کی آنکھیں جانے بھی جانے لگ رہی تھی. پتہ نہیں کہاں دکھا اسے. گاڑی میں بیٹھتے وہ پرسوچ انداز میں بولی. چپ ہو جاؤ ورنہ بہت ماروں گی. انسان اگلے کی تکلیف کا ہی تھوڑا لحاظ کر لیتا. اس بیچارے کو اتنی چوٹ لگی اور تم نے سڑک کو میدان جنگ بنا لیا. ہمیرا نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بسور کر پیچھے دیکھنے لگی جہاں وہ شخص اپنی بائک سیدھی کر رہا تھا. تو ڈرائیور کو بھی چوٹ لگی ہے، اس کا نقصان میں پورا کرواتی. بھائی آپ آدھے گھنٹے تک گاڑی واپس ٹھیک کروائیں اور باقی پیسے سے اپنا علاج کروائیں. اور ڈرائیور سے بولی تو وہ ہمیرا نے اپنا سر پیٹ لیا. وہ کم از کم اس زندگی میں مناہل کو نہیں سمجھ سکتی تھی. واو یار، تمہارا کمرہ تو بہت پیارا ہے. خود سجایا تم نے؟ کچھ دیر بعد دونوں گھر میں پہنچی. تم ناہل نے ہمیرا کے کمرے کو دیکھتے تعریف کی. ہاں مجھے سجاوٹ کا شوق ہے. تم نہا کر کپڑے تبدیل کر لو، میں ملازمہ سے کھانے کا کہتی ہوں. وہ کہہ کر باہر نکلی. تم ناہل باتھ روم میں گھس گئے. کچھ دیر بعد وہ اپنے گیلے بال سمیٹتے باہر نکلی. کمرے کے صوفے پر وسیم کو برجمان دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا. آپ کب آئے یہاں؟ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ کسی کے کمرے میں اجازت لیے بغیر آ جاتے ہیں. جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھتے وہ غصے سے بولی تو وسیم اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا. یہ میری بہن کا کمرہ ہے اور میں اجازت کے بغیر یہاں آتا ہوں. تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ مکروا انداز میں کہتے ہنسا. تم ناہل نے نظریں چراتے کمرے سے باہر نکلنا چاہا. تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ بیٹھ کر کچھ دیر مجھ سے باتیں کر لو. ویسے بھی میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں. وسیم نے اس کا راستہ روکتے پریشان کیا تو تیوری چڑھاتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی. تو اتنے میں ہمیرا جوس لے کر کمرے میں آئی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کتنی بار منع کیا کہ میرے کمرے میں نہ آیا کرو. جاؤ ورنہ ابھی بابا کو فون کر کے بتاتے ہو کہ تم مجھے تنگ کر رہے ہو. ہمیرا نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تو ہنسا. میں آفس ہی جا رہا ہوں، بس اپنی کزن سے ملنے آیا تھا. لیکن یہ تو اخلاقیات سے بالکل ہی آ رہی ہے. خیر تم لوگ انجوائے کرو، رات کو ڈنر پہ ملتے ہیں. گڈ بائے ڈیئر کزن. وہ کہہ کر نامحسوس انداز میں منائل کے گال چھوتے باہر نکلا. تو اس کی حرکت پر منائل کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا. اسے سمجھا لو کہ میرے ساتھ زیادہ فری نہ ہوا کرے ورنہ میں اس کی شکایت ابا سے کر دوں گی. وہ بلند آواز میں بولی تو ہمیرا نے اسے پکڑ کر بٹھاتے جوس کا گلاس تھمایا. میں اسے سمجھاؤں گی لیکن تمہیں تو بچپن سے اس کی نیچر کا پتہ ہے نا، اس لیے تایا کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہیں بھی ابھی واپس بلا لیں گے. ہمیرا نے اسے روکا تو ایک ہی گھونٹ میں سارا جوس حلق میں انڈیل گئی. اس جیسے کزن کو زندہ درگور کر دینا چاہیے. اس کا غصہ کم ہونے میں نہ آ رہا تھا. شرم کر لو، میرا بھائی ہے. اور تم نے جو یہ سڑک پر تماشا لگایا تھا وہ بھی کم نہیں تھا. اسے تم دونوں بھی ایک جیسے ہو. ہمیرا نے کہا تو منہ بسوڑتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی. ایک بات بتا، ہمیرا نے اس کا خراب فوٹ دیکھتے ہوئے پوچھا. نہیں، وہ نروٹے پن سے کہتی کروٹ بدل گئی. 2 دن بعد ایک آڈیشن ہے جس میں سلیکشن تمہارا وہ شامی صدیقی کرے گا. تم چلو گی؟ ہمیرا نے جیسے اسے جنت کا راستہ دکھایا تھا. وہ ساری ناراضگی بلائے ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی. کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا اور کہاں ہو رہا ہے یہ آڈیشن؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے. مجھے میری ایک یونیورسٹی فیلو نے بتایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تایا کو پتا چل گیا تو وہ تمہاری چمڑی ادھیر دیں گے. وہ تمہیں ٹی وی میں نہیں دیکھنے دیتے. تو ٹی وی میں کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے.
عمیرہ اب آنے والے وقت کا سوچ کر پریشان ہوئی تھی. ارے ٹی وی میں کام کس نے کرنا ہے؟ میں تو بس شامر سے ملنے جانا چاہتی ہوں. اسے دیکھ کر اپنے دل کے جذبات بتاؤں گی تاکہ اسے بھی تو پتا چلے کہ ایک لڑکی اس سے کتنا عشق کرتی ہے. نائل نے تالی بجاتے ہوئے کہا تو میرا کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی. پہلی ملاقات میں کون محبت کا اظہار کرتا ہے؟ تم کوئی بیوقوفی مت کرنا. بس اسے دیکھ کر واپس آ جانا ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی پھنسوں گی. اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو ناہل نے بیڈ سے اتر کر کمرے میں جھومتے اپنے گیلے بالوں کو ہوا میں لہرایا. پھنسنے سے ڈر نہیں لگتا صاحب, عشق میں ناکامی سے لگتا ہے. اور تم میری کزن ہوتے ہوئے گھبراتی ہو؟ ہائے میرے جان, وہ عشق کی کیا جو آسانی سے مل جائے. میں تو شامر کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوں, بس ایک بار ملاقات ہو جائے. وہ خواب سجاتے ہوئے بولی تو ہمیرا اس کے کپڑے الماری میں جوڑنے لگی. تم میرا کوئی اچھا سا جوڑا پہن جانا اور کوئی بدتمیزی مت کرنا. میرا ڈرائیور تمہیں وہاں چھوڑ دے گا. کیا مطلب تم نہیں چلو گی؟ نائل نے پوچھا تو وہ میرا نہیں نفی میں سر لائے. بہن میرا پیپر ہے, اپنے عاشقوں سے فرصت ملے تو ذرا آس پاس کے لوگوں کی خبر بھی رکھ لیا کرو. وہ مذاق میں بولی مگر ناہل کو اثر کہاں ہونا تھا. اس کی دنیا تو بس شامر صدیقی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی. میں کتنی حسین لگ رہی ہوں نا. 2 دن بعد جب وہ آڈیشن کے لیے تیار تھی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی. اسے ہمیرا کا ایک سفید فراک پہن کر بالوں کو نیچے سے کرل کر کے کمر پر کھلے چھوڑ دیا تھا اور چہرے پر ہلکا میک اپ کرتے وہ کلائیوں میں چوڑیاں سجا کر پرستان سے اتری کوئی پڑی لگ رہی تھی. تم تو ویسے ہی اتنی پیاری ہو یار, بس یہ خیال رکھ لو کہ اپنے ماں باپ کا سر نہ چکانا. انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہیں میرے ساتھ یہاں بھیجا. عمیرہ نے اسے سمجھایا تو اس کی نصیحت ناک سے مکھی کی طرح اڑاتے پرس اٹھاتے کندھے پر ڈالتی باہر نکلی جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ اپنی مطلوبہ مقام پر پہنچی تو وہاں ایک لمبی قطار دیکھ کر اس کی امیدوں پر پانی پھرنے لگا. اس عمارت میں تقریباً 200 سے زیادہ لوگ آڈیشن کے لیے آئے تھے. ان سب کو دیکھ کر ناہل کو اپنی منزل دور ہوتی محسوس ہوئی تو وہ قطار سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی. مگر تبھی وہاں چند لوگوں کے ہمراہ شامر صدیقی کی آمد ہوئی تو وہاں کھڑے اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. ہال میں ایک شور سا برپا ہوا تھا. سب لوگ شامر کا نام پکار کر اس کا استقبال کر رہے تھے اور وہ ہاتھ کے اشارے سے سب کو شکریہ کہتے اندر کے جانے پڑ رہا تھا. مگر جب وہ اس کے قریب سے گزرا تو ناہل کے دل کی دھڑکن تھمی. آپ, وہ جو پروٹوکول کے ساتھ چلتا اندر جا رہا تھا ناہل پر نگاہ پڑتے رکا. ناہل اس کی پکار پر حیران رہی کہ یہ آواز اس نے پہلے کبھی سنی ہے. کہاں, یہ یاد نہیں تھا. آپ ہی آڈیشن کے لیے آئی ہیں؟ شامر نے اسے مخاطب کرتے کہا. جی. اپنے پسندیدہ ترین شخص کو اپنے سامنے دیکھ اس کے الفاظ ٹوٹے. انہیں اندر بھیجو. وہ اپنے مینیجر سے کہہ کر اندر چلا گیا جبکہ ناہل قدرت کی اس مہربانی پر پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی. ہائے اللہ, یہ مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ شاید اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی ہے اور میں اسے پسند آ گئی ہوں. آج تو میں اس سے محبت کا اظہار کر کے رہوں گی. وہ دل ہی دل میں سوچتے خوشی سے اندر کی جانے پڑ گئی جہاں شامر کے ساتھ 2 اور آدمی بھی کرسیوں پر برجمان تھے. اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا. آئیے مس. شامر کرسی سے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے دلچسپی سے دیکھتے مخاطب ہوا. مناہل حیدر. اس نے فوراً اپنا نام بتایا تو شامر کے چہرے پر مسکراہٹ رقصا ہوئی. تو آپ ایکٹر بننا چاہتی ہیں مس مناہل؟ وہ اب دوبارہ اس سے پوچھ رہا تھا. جی نہیں. ناہل نے کنفیوز ہونے سے پہلے سر اس بات میں ہلا پھر جلدی سے نفی میں سر ہلاتے انکار کر دیا. تو پھر کیوں آئی ہیں یہاں؟ شامر نے حیرت سے پوچھا تو ناہل نے لب کچلتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی طرف دیکھا اور کہا. وہ بہت دلکش تھا اور سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا. مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا, اس لیے میں یہاں آئی ہوں. اس نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا تو شامر کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا. کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ وہ ناہل سے اس قدر قریب تھا کہ وہ شامر کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی. مجھے آپ اچھے لگتے ہیں, بلکہ صرف اچھے نہیں, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. ابھی سے نہیں, پچھلے 4 سالوں سے. میں آپ کا ہر ڈرامہ, ہر فلم ضرور دیکھتی ہوں اور آپ کا ہر انٹرویو مجھے زبانی یاد ہے. آپ پلیز مجھے دنیا سے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اس لیے پلیز مجھ سے شادی کر لیں. وہ شامر کی نظروں سے متذبذب ہوتے بولتی چلی گئی جبکہ شامر کے چہرے پر سختی کے آثار نمایاں ہوئے. ناہل کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آنکھوں میں غصہ اور پیشانی پر شکنی ہو گئی.
آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کس طرح بے شرمی سے یہاں کھڑے ہو کر مجھے پرپوز کر رہے ہیں؟ عمر کیا ہے آپ کی؟ اور یہاں اپنے گھر والوں کی اجازت سے آئی ہے؟ وہ قدرے سختی سے بولا تو ناہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. میں 20 سال کی ہوں اور مجھے پتا ہے آپ مجھ سے پورے 7 سال بڑے ہیں، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں پلیز. وہ روتے ہوئے ضدی لہجے میں بولی تو شامل نے کسی کا لحاظ رکھے بغیر اس کا بازو زور سے پکڑے اسے کمرے کے پچھلے دروازے سے باہر لے گیا. شامل سر رکے پلیز، یہ بے وقوف لڑکی اسے جانے دے، اس کی وجہ سے باقی سب کا آڈیشن رک جائے گا. وہاں بیٹھے سب ایکٹرز نے اسے روکنے کی کوشش کی. آپ لوگ آڈیشن کر لیں، میں آتا ہوں. وہ نے حکم دے کر غصے سے ناہل کو گھسیٹتے اس عمارت سے باہر لے آیا تھا. پیچھے کی سڑک سنسان پڑی تھی. شامل نے اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے سخت نگاہوں سے دیکھا. یہ کیا حرکت کی تھی لڑکی؟ اتنے لوگوں کے سامنے تم نے کس قدر بے شرمی سے کام لیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اب یہی لوگ ویڈیو میں تمہارے خلاف کیا کیا باتیں کریں گے؟ کہ فلاں لڑکی نے آڈیشن کے دوران ایسی باتیں کی ہیں اور مشہور ہونے کے چکر میں ذرا سی غلطیوں پر کردار کشی شروع ہو جاتی ہے. تم کہاں سے آتی ہو بتاؤ مجھے. اسے یوں جھڑک رہا تھا جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتا اور ناہل یوں سہمی ہوئی تھی جیسے ابھی ڈھی جائے گی. تم نے جو بکواس کی ہے نا وہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے. یہ آڈیشنز ٹی وی پر چلنے ہیں. اب خود سوچ لو کہ تمہارے گھر والوں پر کیا بیتے گی جب وہ یہ سب دیکھیں گے. اسے خاموش دے کر شامل نے مزید کہا تو اس کی اوسان خطا ہونے لگی. نہیں پلیز آپ یہ ٹی وی پر مت چلائیے گا، میرے ابا مجھے جان سے مار دیں گے. وہ تو مجھے ٹی وی دیکھنے تک نہیں دیتے اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں ٹی وی پر آئی ہوں تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے بچا لیں. وہ اب تیزی سے رونے لگی تھی. شامل نے گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پھر جیب سے ماسک نکالتے اپنے چہرے پر چڑھایا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے. ٹھیک ہے، میں یہ سب ٹی وی پر نہیں آنے دوں گا اور اب تم رونا بند کرو اور یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، سمجھی؟ اس پر ترس کھا کر بات مان گیا تو ناہل نے حیرت سے اسے دیکھا. اب تو وہی ہے نا جو اس دن بائک پر. تو کیا وہ آپ تھے؟ او میرے خدا، میں آپ کو پہچان کیوں نہ پائی؟ اسے ماسک میں دیکھ کر اسے ہیوی بائک والا واقعہ یاد آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس دن بائک پر شامل صدیقی ہی تھا. تبھی تو اس کی آنکھیں ناہل کو جانی پہچانے لگی تھی. جی میں ہی تھا اور اس دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک انتہائی بدتمیز اور خود سر لڑکی ہو، مگر آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ہو. وہ بولا تو ناہل اپنی آستینوں سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی. آپ کو ایک لڑکی کی بے عزتی کرتے شرم نہیں آتی ہے کیا؟ آپ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں اور آپ مجھے پسند کرنے کے بجائے مجھے ڈانٹ رہے ہیں. وہ اس انداز میں بولی کہ شامل چند پل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا. وہ اپنی معصوم آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو سجائے اسے اپنی اپنی لگی تھی. تو تمہیں پسند کروں میں؟ ایک دم ناہل کے قریب ہوتے اس کے کان پر جھکا. تم ناہل کو لگا وہ اپنی دھڑکنیں کھو دے گی. شامر کی جسارت پر وہ سکتے میں آتے وہی ٹھہری ہوتی تو شامر کی آنکھیں مسکرائی. کیا ہوا؟ اب گھبرا کیوں گئی؟ وہ یوں ہی کھڑے کھڑے پوچھ رہا تھا جب منائل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کیا. آپ مجھ سے دور رہیں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں. آپ میرے گھر رشتہ بھیجے بس. وہ دوست سے بولی تو شامر کا کہکا اس کے کانوں میں گونجا. پہلے پسند تو کر لوں پھر رشتہ بھی بھیج دیں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں لاکھوں ایکٹر ہیں، تمہیں مجھ سے ہی کیوں محبت ہوئی؟ وہ جیسے منال کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا. کیونکہ آپ بہت اچھے ہیں اور ڈرامے میں آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ سے بے وفائی کرتی ہے. حالانکہ آپ اتنے ہینڈسم بھی ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ سے اچھی محبت کرو جس میں کوئی بے وفائی نہ ہو. اور ویسے بھی محبت ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. جیسے ہیر کو رانجھے سے عشق ہو گیا تھا ویسے مجھے بھی آپ سے ہو گیا. وہ اپنے دل میں کہتی چلی تو گئی تو مناہل شامل نے اس کا ہاتھ پکڑا. مناہل اس کی توقع نہیں کر رہی تھی اس لیے گھبرا کر شامل کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں جذبات کا ایک طوفان برپا تھا. ہیر کو محبت کے اختتام پر زہر دے کر مار دیا گیا تھا، جانتی ہو نا؟ وہ اس بار انتہائی سنجیدگی سے بولا. میں آپ کے لیے مر بھی سکتی ہوں، چاہے تو آزما کر دیکھ لیں. اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے بولی تو شامل نے سر جھکا کر اس کی نازک کلائی کو تھاما جو اس کی گرفت میں تھی. گھر جا اور آئندہ ایسی فضول حرکت مت کرنا. اس کا بازو چھوڑتے ہوئے وہ باقی میں اسے بیچنا چاہتا تھا. نہیں، مجھے آپ ہی سے شادی کرنی ہے اور آپ مجھ سے جان نہ چھڑائیں ورنہ میں مر جاؤں گی.
اس کے کھو جانے کے خوف سے افسردہ ہوئی تو شامل کو اس کی دیوانگی پر حیرت ہوئی۔ پاگل لڑکی، یہ ٹی وی پر چند ڈرامے دیکھ کر محبت نہیں ہوتی، محبت کا مطلب بھی پتا ہے تمہیں؟ کس کے ساتھ آئی ہو تو؟ بلکہ تم میرے ساتھ چلو، میں خود تمہیں تمہارے گھر والوں کے حوالے کر کے آتا ہوں کہ اپنی لڑکی سنبھالے۔ وہ اسے مزید ڈرا رہا تھا، لیکن میری بات سنیں، آپ اتنے بڑے ایکٹر ہیں لیکن آپ میں ذرا بھی ظرف نہیں ہے کہ ایک لڑکی ہمت کر کے اظہار محبت کر رہی ہے تو آپ اس کی بات کا مان رکھیں، بلکہ آپ الٹا دھمکیاں دینے لگے ہیں۔ اور میں نے کہا ہے نا کہ مجھے آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، تو نہیں رہ سکتی بس۔ آپ جس مرضی کو شکایت کریں، میرے دل سے آپ محبت نہیں نکال سکتے۔ پھر بھی آپ کو اگر شکایت دینے کا شوق ہے تو آپ کی مرضی، لیکن میں سچ میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں۔ وہ اس بار آنسو روک کر ہمت کرتے ہوئے بولی تو شامل اس کی جھیل جیسی شفاف آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہو؟ اس کی تقریر پر شامل نے یہی نتیجہ اخذ کیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اور ہانسی ہوئی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کا بازو پکڑے اب پارکنگ کی طرف چل رہا تھا۔ منائل سہم کر اس کے ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ شامل نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی کا رخ کافی شاپ کی طرف موڑ لیا۔ کافی پیو گی یا چائے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ دونوں، فوراً جواب آیا۔ دونوں کون پیتا ہے؟ وہ اس کی نادانیاں پسند کرنے لگا تھا۔ جیسے آپ جیسے خڑوس انسان سے محبت ہونا، وہ دونوں ساتھ ہی پی لیتا ہے۔ میں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی ہے کہ مجھ پر آپ اتنا غصہ کیا جاتا۔ وہ ناراضگی سے بولی تو شامل مسکرائے بھی نہ رہ سکا۔ تم بہت سادہ ہو مناہل، ایسے کسی انجان لڑکے سے محبت کا اقرار کرنا اب اس کے ساتھ اکیلے گاڑی میں بیٹھ جانا بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ مردوں کو صرف چند لمحے چاہیے ہوتے ہیں عورت کو عزت دار کرنے کے لیے۔ اگر تم اتنی نادان ہو کہ مجھ پر بھروسہ کر کے میرے ساتھ آ بیٹھی ہو، اگر میں کچھ غلط کر دیا تو؟ وہ اب نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگا۔ نہل اس کی بات غور سے سنتی رہی۔ محبت کی پہلی سیڑھی اعتبار کی ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کا خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرے۔ وہ سمجھداری سے بولی، یہ باتیں نہ صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، ورنہ ایک لڑکی کو اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ ہر مرد سے احتیاط کرنی چاہیے۔ خیر جتنی موٹی تمہاری عقل ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آنی، اس لیے کافی پی کر اپنے گھر جاؤ اور میرا نمبر رکھ لو۔ اس پر تمام دروازے بند کرنے کی بجائے شامل نے اسے اپنا نمبر دیا تو خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح خوش تھی۔ اور تم بہت پاگل، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس روز گھر آئی تو حمیرہ کو ساری کہانی سنا کر خوشی سے جھولتی رہی۔ حمیرہ کے خیال میں وہ ایک پاگل ہو چکی تھی، مگر کسی پسندیدہ شخص سے ملاقات کا مزہ صرف محبت کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر وہ باہر لان میں چلی آئی تاکہ شامل کو فون کر سکے۔ ہیلو، میں ناہل بات کر رہی ہوں۔ فون چھوٹتے اس طرف نہ تعریف کروایا تو دور کہیں بیڈ پر لیٹے شامل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ مجھے پتا تھا کہ تم اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑو گی، وہ مزے سے بولا۔ تم ناہل نے ناک چڑھائی۔ کیا مطلب؟ آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے پوچھا۔ اگر کوئی بات نہ کرنا چاہتا ہو تو نمبر بھی نہیں دیتا میڈم، لیکن تم تو سدا کی پاگل ہو۔ خیر بتاؤ، کیا کر رہی تھی تم؟ وہ نہ جانے کہ اس سے 2 ملاقاتوں میں ہی مانوس ہو گیا تھا۔ میں کھانا کھا کے ابھی لان میں آئی ہوں تاکہ آپ سے بات کر سکوں۔ آج موسم کتنا اچھا ہے نا، ہمیں ساری دنیا ہمارے ملن پر خوش ہے، وہ اپنی دل میں بولی۔ کس نے کہا کہ ہمارا ملن ہو گیا ہے؟ میں تو بس ٹائم پاس کے لیے تم سے بات کر رہا ہوں۔ اسے چرانے لگا تم نئے مسکرائے۔ مجھے پتا ہے اب میں آپ کو اچھی لگنے لگی ہوں، ورنہ اتنا بڑا سیلیبریٹی جی کافی پلا کر گھر تک چھوڑنے نہیں آئے گا، اور اپنا نمبر مجھے کیوں دے گا؟ اور اتنی بھی نہ سمجھ نہیں ہوں میں۔ شام میں اس کی تیزی پر کمرے سے نکلتے ٹیرس پر آیا تھا جہاں سے ستاروں بھرا آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ اچھی تو تم مجھے اس دن سڑک پر زبان چلاتے ہوئے لگ رہی تھی، میں پوری رات سو نہیں پایا تھا۔ پھر میں نے اپنے مینیجر کو تمہارے بارے میں پتہ کرنے کا کہا، مگر اس سے پہلے تم دوبارہ میرے سامنے آ گئی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ میں پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں رکھتا، مگر ہاں، تم وہ پہلی لڑکی ہو جس نے میری نیندیں خراب کی ہیں۔ میں تمہاری معصومیت پہ ہر وقت خوش رکھتی ہیں، اور تمہاری عزت کی مجھے خود سے بھی زیادہ پرواہ ہونے لگی ہے۔ اس جذبے کو کیا کہیں گے؟ وہ سب سے روشن ستارے کو دیکھتے بے خودی میں کہتا چلا گیا کہ مناہل اس کے اقرار پر ٹرانس کسی کیفیت میں کھڑی اسے گھورتی رہی۔ اس کے لیے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی محبت اتنی جلدی اسے مل سکتی ہے۔ کیا قسمت اتنی مہربان ہے
کہ محبت کو اس طرح اچانک جولی میں ڈال دے؟ شامیر، وہ بہت مشکل سے اس کا نام پکار پائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نائل، میں نے کبھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی لڑکی میرے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ بھی لا سکتی ہے۔ ٹی وی اسکرین پر شاید میں بہت ہنسمکھ نظر آتا ہوں، مگر اندر سے اتنا ہی اداس اور خالی ہوں۔ مگر تم سے 2 ملاقاتوں نے میرے اندر عجیب سا سکون اور خوشی بڑھ دی ہے۔ تم اس احساس کو کیا کہو گی؟ وہ کہیں دور کھویا ہوا بولا تو ناہل کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر چمکنے لگے۔ محبت، اور بھی کچھ اور بھی بولتی کہ اسے اپنے کندھوں پر وزن محسوس ہوا تو ڈر گئی۔ سامنے وسیم کھڑا تھا۔ تم رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ بابا تمہیں اندر بلا رہے ہیں، چلو۔ وسیم اسے شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، اب چلے، میں آتی ہوں۔ اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اندر چلو اب ناہل، بابا تمہارے بابا سے ہمارے رشتے کی بات کر لی ہے اور اسی سلسلے میں تمہیں اندر بلایا ہے۔ اسے اندر چلو اور خبردار جو انکار کیا، ورنہ تم جانتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وسیم نے اس کے سر پر آسمان گرایا تو اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتری تھی۔ ہمارا رشتہ؟ اب پاگل تو نہیں ہو گئی؟ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ بولی تو وسیم نے آگے بڑھتے اس کے بال مٹھی میں دبوچے۔ فون منال کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا، مگر دوسری جانب موجود شامل ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وسیم، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ درد سے سسکی۔ شرافت سے جا کر اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، ورنہ مجھ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ فون کیوں استعمال کر رہی تھی تمہیں تو دھکا دیتے نیچے جھک کر فون اٹھاتے بولا تو شامل نے کال کٹ کر دی۔ یہ کس سے بات کر رہی تھی وسیم کو شک گزرا اپنے دوست سے، اور میرا فون واپس کرے۔ وہ اس سے فون چھیننا چاہتی تھی، مگر وسیم اسے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی اندر آ گئی، جہاں چچا جان اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بولو بیٹا، کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ میں نے تمہارے ابا سے بات کی ہے، انہیں تو کوئی اعتراض نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مرضی سے تمہاری شادی ہو۔ اس لیے بتاؤ، کیا تمہیں وسیم پسند ہے؟ چچا جان نے اسے اپنے پاس بٹھاتے نرمی سے پوچھا تو مناہل نے حمیرہ کو دیکھا جو اسی کی طرح بے چین تھی۔ انہیں بولے میرا فون واپس کرے۔ وہ جواب دینے کی بجائے بولی تو چچا جان نے وسیم کو گھورا، فون دو اس کو، اور تم نے ڈانٹا ہے میری بیٹی کو؟ ناہل کے بکھرے بال دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وسیم نے اس سے لڑائی کی ہے۔ انہوں نے میرے بال کھینچے ہیں چاچا، آپ انہیں سمجھا لیں کہ میرے قریب مت آیا کرے، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مناہل نے آنسو چھپاتی شکایت کی تو وسیم اس کے سامنے صوفے پر برجمان ہوا۔ اچھا، تو تم فون پر کس سے باتیں کر رہی تھی؟ یہ بھی تو بتاؤ اپنے چچا کو۔ وسیم نے اسی پر وار کیا تو مناہل نے مدد طلب نظروں سے حمیرہ کو دیکھا۔ وہ اپنی دوست سے بات کر رہی تھی اور تم اس کا فون واپس کرو۔ حمیرہ نے وسیم کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ اچھا چلو، ان باتوں کو چھوڑو، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ چچا جان نے دوبارہ پوچھا تو مناہل نے نفی میں سر لایا۔ نہیں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وسیم سے تو بالکل نہیں۔ یہ ہر وقت مجھے ڈراتے ہیں، جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کرتی ہوں، اس لیے میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسے صاف کوئی سے کہا تو وسیم کی آنکھوں میں سرخی پھیلی۔ میں نے کب ہاتھ لگایا تمہیں؟ تم میری کزن ہو تو اگر مذاق میں کبھی چھو بھی لیا تو اس میں غیر محفوظ ہونے والی کیا بات ہوئی؟ بابا، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، اور ایک بات آپ بھی کان کھول کر سن لیں، میں شادی کروں گا تو صرف مناہل سے، ورنہ میں ساری عمر نہ خود شادی کروں گا اور نہ اسے کرنے دوں گا۔ وہ غصے میں کہہ کر لمبے لمبے رنگ بھرتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ حمیرہ نے مناہل کو گلے لگا لیا۔ مت رو، کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، چپ کرو۔ اسے سہارا دینے لگی۔ ہاں بیٹا، میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارے ابا سے معذرت کر لیتا ہوں، تم پریشان مت۔ چاچا جان بھی اپنے بیٹے کا رویہ دیکھ کر شرمندگی سے بولے تو کوئی جواب دیے بغیر کمرے میں آ گئی۔ میں شامیر سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی، اس لیے اپنے بھائی کو سمجھا لو کہ مجھ سے دور رہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کمرے میں آتے وہ غصے سے حمیرہ پر چیخ اٹھی۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، ایسے شامیر سے فون پر باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو اس سے بولو کہ تمہارے گھر رشتہ لائے۔ حمیرہ نے اسے سمجھایا تو اس کے ہاتھ سے فون چھینتے شامیر کا نمبر ملانے لگی۔ فون پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا گیا، جیسے وہ اس کی کال کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ تم ٹھیک ہو مناہل؟ وہ کون تھا اور اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ دوسری طرف سے شامیر کی فکر میں ڈوبی آواز آئی۔ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر مجھے صرف آپ سے شادی کرنی ہے، اس لیے پلیز آپ جلدی سے میرے گھر رشتہ بھیج دیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔
وہ بولی تو شامل نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ ٹھیک ہے. اچھا تم بے فکر رہو، میں کل ہی چکر لگاتا ہوں. تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے ایک لمحے میں اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کیا کہ مناہل کے معاملے میں وہ صرف دل سے سوچتا تھا. میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گی اور خود بھی صبح گھر چلی جاؤں گی. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئیے گا. مناہل نے کہا تو شامل کے چہرے پر تلخی چھا گئی تھی. میرے والدین نے مجھے بہت پہلے اکیلا چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں کسی کو ساتھ نہیں لاؤں گا. تم ابھی سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، میں کل کا شوٹ کینسل کروا لوں. یہ کہہ کر شامل نے فون بند کر دیا، جبکہ مناہل حیرت سے حمیرہ کو دیکھنے لگی. یہ اپنے امی ابو کے ساتھ نہیں رہتا، شاید کوئی ناراضگی ہو. خیر، کل سب پتہ چل جائے گا. اسے مناہل کو تسلی دی تو کوئی جواب دیے بغیر لیٹ گئی. اس کی سوچوں کا محور صرف شامیر تھا، اور دور کہیں اپنے ٹیرس پہ بے چینی سے ٹہلتا شامیر بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہ صبح سویرے ہی ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی تھی. ابا آج گھر پر ہی نہیں تھے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کی بیٹی کا رشتہ لانے والا ہے. مناہل صبح ہی تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی. تقریباً 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو مناہل کا دل زور سے دھڑکا. اسے بھاگ کر دروازہ کھولا تو شامیر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر لالی بکھر گئی. وہ سن گلاسز اتار کر ان کے خستہ حال گھر کا جائزہ لے رہا تھا. آپ کو میرا گھر اچھا نہیں لگا کیا؟ مناہل نے پریشان ہوتے پوچھا تو شامیر ہلکا سا مسکرا دیا. مجھے تم اچھی لگی ہو، اور تمہارے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آتا. کہاں ہے تمہارے فادر؟ اسے محبت سے کہتے پوچھا تو مناہل نے اندر کی جانب اشارہ کیا. کس سے باتیں کر رہی ہو مناہل؟ تبھی ابا کمرے سے نکل آئے تو مناہل بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی. السلام علیکم انکل، میں شامر صدیقی ہوں. شامر نے ان کے چہرے پر سختی دے کر اپنا تعارف کرایا. جی فرمائے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ابا اسے نہیں پہچانتے تھے. وہ دراصل ناہل کے بارے میں کچھ بات کرنے آیا ہوں. اگر آپ اندر آنے کی اجازت دے تو. وہ جیسے ساری دنیا پلکوں پر بٹھاتی تھی، وہ آج محبوب کے در پر سہما سا کھڑا تھا کہ کہیں انکار نہ ہو جائے. آ جائے. ابا اسے ساتھ دیے برآمدے میں آ گئے جہاں اماں بھی بیٹھی تھی. جی اب بولے. ابا کی کراخت آواز گونجی تو مناہل نے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگا کر باہر ہونے والی گفتگو سن لی. انکل، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں. مجھے مناہل پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. شامل نے دو ٹوک انداز میں اپنا مدح بیان کیا تو ابا کے چہرے پر غضب کے تاثرات تھے. کون ہو تم اور میری بیٹی کو کیسے جانتے ہو؟ اور تمہیں کس نے بتانے کہ رشتہ لینے لڑکے کے والدین جاتے ہیں؟ ابا نے سختی سے پوچھا تو شامر کا حلق کڑا ہوا. میں ٹی وی ایکٹر ہوں اور مناہل سے ایک حادثے میں ملا تھا، اور میرے والدین میں بچپن میں ہی چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، اس لیے میں اکیلا آیا ہوں. پلیز مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا. وہ التجا کر رہا تھا. لا حول ولا قوت. اب اس لڑکی کی سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ ایک ٹی وی اداکار اس کے پیچھے گھر تک آ گیا. ناہل، مناہل. ابا نے ایک دم کھڑے ہوتے غصے سے مناہل کو پکارا تو ڈر کر باہر آئی. جی ابا، تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ ابا نے پوچھا تو مناہل نے سانس روک کر شامل کو دیکھا جو خود بھی کھڑا ہو گیا. جی ابا، یہ ڈراموں میں آتے ہیں اور میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ ابا نے ایک زوردار تمانچہ اس کے چہرے پر مارا. ان کا بھاری ہاتھ مناہل کے سفید چہرے پر سرخ نشان چھوڑ گیا، جبکہ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے. کیا کر رہے ہیں انکل؟ کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہے. اب اس طرح مناہل پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. شامل نے درمیان میں آتے مناہل کو بچانا چاہا، مگر ابا نے اسے دھکا دیتے پیچھے کیا. دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ محلے والے کو اکٹھا کر کے مار پڑواؤں گا. ہم شریف گھرانے کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں لڑکیاں خود رشتے پسند نہیں کرتی ہیں. اور میں نے تم پر یقین کر کے تمہیں کالج بھیجا، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم پر نرمی کی جائے. میں بلاتا ہوں کل وسیم کو کہ آ کر تمہیں لے جائے، کیونکہ شادی تو تمہاری وسیم سے ہی ہوگی. اس لیے آئندہ یہ بکواس منہ سے مت نکالنا، ورنہ خود گلا گھونٹ کر ماروں گا تمہیں. وہ انتہائی سنگ دل تھے. ناہل تکلیف کی شدت سے بے آواز رونے لگی، جبکہ شامر بھی حیرت زدہ تھا. آپ اس کی زبردستی شادی نہیں کر سکتے، یہ مجھے پسند کرتی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر اس میں کیا برائی ہے انکل؟ وہ پھٹ پڑا تھا. ابا نے اس کا گریبان زور سے کھینچا. اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہارے سامنے اس کو ماروں گا. نکلو یہاں سے. وہ انتہائی بے دردی سے اسے دھکے دینے لگے. ابا، اسے مارے مت، اس کا کوئی قصور نہیں. میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، اسے کچھ مت کہا. مناہل تڑپ کر آگے ہوئی تو ابا نے اس کے گال پر ایک اور تھپڑ رسید کیا. کیسی بے حیا ہو گئی ہو،
کہ اپنے باپ کے سامنے اپنی عاشقی کے قصے سنا رہی ہو؟ یہ سب کرنے سے پہلے تم مر کیوں نہیں گئی؟ اسے اندر لے جاؤ خالدہ، ورنہ آج میرے ہاتھوں سے یہ ضائع ہو جائے گی۔ وہ اس قدر زور سے چلائے کہ اماں نے ناہل کا بازو پکڑتے اسے اندر کی جانب کھینچا۔ شاہ آپ چلے جائیں اور اب یہاں نہ آئیے گا، یہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے پوری قوت سے چیخی، جبکہ شاہ بھی آنکھوں میں نمی لیے گھر سے نکل گیا۔ اس روز بہت زور سے آندھی آئی تھی کہ محبت کرنے والوں پر ظلم قدرت کو کسی طور بھی منظور نہیں۔ اماں پلیز مجھے کھانا دے دے، بھوک لگی ہے۔ صبح سے رات ہو گئی تھی، مگر اسے کمرے میں بند کرنے کے بعد کسی نے بھی اس کی خبر نہ لی تو بھوک سے نڈال ہوتے اس نے کمرے کا دروازہ پیٹا۔ مسلسل رو رو کے اس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ ابا مجھے معاف کر دے، میں نے کچھ بھی جان کر نہیں کیا، مجھے پانی دے دے پلیز۔ وہ دروازے پر دستک دیتے بے ہمت ہو کر نیچے گری۔ وہ نادان ہے مولوی صاحب، اس پر اتنا ظلم نہ کریں، صبح سے بھوکی پیاسی ہے، مجھے اسے کھانا دینے دے۔ اماں نے ابا کی منت کی مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میری عزت داؤ پر لگاتے اسے شرم نہیں آئی؟ یہی خیال کر لیتی کہ وہ ایک مولوی کی بیٹی ہے۔ بے شرمی کی انتہا ہے کہ ایک لڑکا اس کے پیچھے گھر تک پہنچ گیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اسے صبح سے پہلے کھانا یا پانی دیا تو تمہیں طلاق دینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ وہ دھمکی دے کر وہیں برآمدے میں لیٹ گئے تھے، جبکہ اماں نے بے بسی سے کمرے کے دروازے کو دیکھا جس کے دوسرے پار اس کی بیٹی تکلیف اور بھوک سے رو رہی تھی۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ مجھے شامر سے سچی محبت ہے۔ اللہ جی تیرا دین اتنا سخت تو نہیں کہ محبت ہو جانے پر کھانا چھین لے۔ مجھے معاف کر دے اللہ، اور میری شادی شامر سے کروا دے۔ ابا کے دل میں تھوڑا رحم ڈال دے۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر سسکتے ہوئے دعائیں کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف شامر اپنے کمرے میں چکر لگاتے سر پکڑ کر بیٹھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے تنگ نظر لوگ موجود ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے مناہل کا کیا حال کیا ہوگا۔ کیا کروں میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پریشانی سے اپنا سر تھامے سوچ رہا تھا، اللہ پاک آپ جانتے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے آپ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں، مگر میں مناہل سے سچی محبت کرتا ہوں، اور اسی لیے میں صرف 2 ملاقاتوں کے بعد اس کے گھر میں رشتہ لے گیا، کیونکہ میری نیت صاف تھی۔ اب پلیز ہمیں ملا دے ورنہ محبت بدنام ہو جائے گی۔ وہ جس نے کئی سال پہلے آخری نماز پڑھی تھی آج رب کے سامنے اپنی محبت کے لیے کرکرا رہا تھا۔ تو طوفان میں مزید شدت آ گئی، کر کے کھڑکیاں زور سے بج رہی تھی، چونکہ کئی درخت طوفان کے زوردار تھپڑوں سے اپنی بنیادوں پر آ گرے تھے۔ وہ دونوں محبت کے مارے اپنے اپنے کمروں میں قید رب کائنات کے آگے اپنے جذبات کی تکمیل کا سوال کرتے رو رہے تھے، اور پورا جہان جیسے آندھی کی لپیٹ میں آ کر ان کے غم پر نم دیدہ تھا۔ صبح کے طلوع ہوتے ہی آندھی کا زور تھما تو چچا جان اور وسیم گھر آ گئے۔ ابا نے انہیں فون کر کے بلا لیا تھا۔ حمیرہ امتحانات کی وجہ سے نہ آ سکی تھی۔ ان کے آتے ہی اماں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو مناہل فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور آنکھیں رو رو کر سوچ رہی تھی۔ اماں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے آنکھیں کھولی۔ شامر، پلکی اٹھاتی اس کی زبان سے پہلا نام اسی کا نکلا۔ بس کرو بیٹا، تمہارے ابا پہلے ہی تم سے بہت ناراض ہیں، اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو اور اپنے چچا سے باہر آ کر ملو۔ اماں نے اسے سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا تو سارا واقعہ یاد آنے پر اماں کے سینے سے لگتے پوٹ پوٹ کرو دی۔ کیا محبت کرنا گناہ ہے اماں؟ درد سے پوچھا۔ نہیں، لیکن حدود کا خیال ضروری ہے، اور یہ بات میں تمہارے ابا کو نہیں سمجھا سکتی، اس لیے اپنی ضد چھوڑ کر وسیم کے رشتے کے لیے مان جاؤ، ورنہ وہ تمہارا بہت برا حشر کریں گے۔ اماں نے اس کے چہرے پر پیار کرتے سمجھایا، مگر وہ ان کے ساتھ لگی روتی رہی۔ وسیم اچھا نہیں ہے، وہ مجھے ہراس کرتا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر مجھے چھوتا ہے اور مجھے مارتا بھی ہے۔ کیا آپ مجھے ساری عمر ظلم سہنے کے لیے اس کے حوالے کر دیں گی؟ عجیب سوال تھا۔ اماں کا دل لرز گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارے ابا بھی تو مجھے مارتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ مرد اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، انہوں نے روندی ہوئی آواز میں کہتے اپنے آنسو چھپائے۔ نہیں مار سکتا اماں، مرد اپنی بیوی تو کیا اپنی بیٹی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارا دین ایسا سخت نہیں ہے۔ ابا 5 وقت نمازیں پڑھا کر سمجھتے ہیں کہ وہ دیندار ہے، مگر وہ سب سے بڑے منافق ہیں۔ وضیعت کے زیر اثر بولی تھی، ایسے نہیں کہتے، تم بس ہاتھ منہ دھو کر باہر آؤ اور جیسا ابا کہتے ہیں کر لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اماں اسے خود سے الگ کرتے کچن میں چلے گی، جبکہ وہ اٹھی اور باہر آ گئی، جہاں سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جی ابا،
وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی. دیکھو آج تمہارے چچا وسیم کا رشتہ لے کر آیا ہے, بولو کیا تم راضی ہو؟ ابا نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے سوال کیا تو درد سے مسکرائی. جب میری پسند کے انسان سے آپ میری شادی نہیں کروا سکتے تو جس مرضی کھوٹنے سے باندھیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے بھی آپ جیسا بے حس انسان کسی کی خوشی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ابا کی مار اور پوری رات قید کے بعد اس کے دل میں بپا کا خوف نکل گیا تھا, اس لیے وہ تلخی سے بولی تو ابا کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے. یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اس لیے تم پر سختی کرتا ہوں, ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے. ابا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے دوبارہ پیٹ ڈالتے. میرا بھلا تو بس شامیر میں ہے, اس سے میری شادی کروا دے تو میرا بھلا ہو جائے گا, وہ دلیری سے بولی تو ابا نے غصے سے کھڑے ہوتے اس کی گردن دبوچی. گندی بے شرم اولاد, تمہیں باپ اور چچا کے سامنے غلیظ باتیں کرتے ذرا شرم نہیں آتی؟ میں ابھی تمہارا نکاح پڑھوا دوں گا, پھر ساری عمر لوگوں کو جواب دیتی رہنا کہ اتنی اچانک نکاح کیوں ہوا. انہوں نے دہشت زدہ سے لہجے میں کہا تو چچا نے درمیان میں آتے مناہل کو ان کی گرفت سے چھڑایا. کیا ہو گیا ہے بھائی جان؟ اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو اسی سے شادی کروا دی اس کی, ایسے ظلم تو مت کرے. چچا جان نے مداخلت کی تو ابا نے خون خوار نگاہوں سے مناہل کو دیکھا جو اماں سے چمٹی رو رہی تھی. جس بغیرت کو یہ پسند کرتی ہے وہ ٹی وی میں کام کرتا ہے, اس کو عقل نہیں ہے کہ ٹی وی میں کام کرنے والے کتنے بے حیا اور بدماش ہوتے ہیں. بٹھاؤ اسے, میں ابھی ان دونوں کا نکاح پڑھواتا ہوں. ابا نے غصے سے کہتے مناہل کو کھینچ کر بٹھایا. لیکن میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گی, میں بچیوں پر زبردستی کا قائل نہیں ہوں بھائی جان, اور سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. اب ایک بار اس لڑکی سے بات کے بارے میں مثبت ہو کر سوچے تو صحیح. چچا جان نے کہا سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بابا, اور میں ان سے شادی کے لیے راضی ہو گیا ہوں. بس بہت بڑی بات ہے, ورنہ ایسی ڈھیلے کردار کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوا کرتی. وسیم درمیان میں بولا تو مناہل نے نم آنکھوں سے اس کے زہریلے چہرے کو دیکھا. تم چپ رہو, جب بڑے بات کر رہے ہو تو تمہارے بولنے کا کیا مقصد ہے؟ چچا نے اسے جھڑک دیا. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اس لڑکی نے تو میرے سر میں خاک ڈلوا دی ہے, اس ٹی وی کو تو میں ابھی توڑتا ہوں. ابا نے غصے میں ٹی وی کو دھکا دیتے نیچے پٹکاتے اٹھ کر ریزہ ریزہ ہوگا. مناہل اپنے باپ کی حیوانگی پر سر جھکائے بلند آواز ہی روتی رہی. ایک محبت کے 1000 دشمن نہ جانے کیوں پیدا ہو جاتے ہیں, اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. ٹھیک ہے, میں کر لوں گی وسیم سے شادی, مگر میری ایک شرط ہے. کچھ دیر بعد مناہل کی کمزور سی آواز گونجی. کیسی شرط؟ ابا نے اسے دیکھا. وہ یہ کہ آپ مسجد میں امامت کروانا چھوڑ دیں, کیونکہ آپ امام بننے کے قابل نہیں ہیں. آپ بیوی اور بیٹی کے حقوق سے بے خبر ہیں, بلکہ آپ تو انسانیت سے ہی خالی ہیں. ابا, آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا, بچپن سے لے کر آج تک آپ نے صرف سختیاں ہی کی ہیں, ہر چھوٹی چھوٹی بات پر روک ٹوک کی ہے. اماں کو کھانے میں نمک مرچ کم ہو جانے پر مارتے ہیں آپ, اور مجھے اسکول اور کالج سے واپسی پر ہم ہمیشہ شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کر کے آئے ہوں. ادھر نہ جاؤ, یہ نہ کرو, ادھر سے روٹی نہ کھاؤ, اس وقت چائے نہ پیو, رات کو جلدی سو جاؤ, ٹی وی نہ دیکھو, موبائل نہ استعمال کرو, کسی سے نہ ملو, بس گھر میں قید رہو. ہمیشہ آپ نے مجھے یہاں ان دیواروں میں رکھنا چاہا ہے, میری ضروریات پوری نہیں کی آپ نے. آپ کو بیٹا چاہیے تھا نا, پھر میں پیدا ہوگی تو اس میں میرا اور اماں کا کیا قصور تھا؟ یہ تو اللہ کے فیصلے تھے نا ابا. اور جب میں شامیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ مجھے مار کر, میرا کھانا پینا بند کر کے اس وسیم کے پلے مجھے باندھنا چاہتے ہیں جو بالکل آپ کی طرح تنگ نظر ہے. وہ 20 سالوں کی شکایتیں تھی جو آج اس نازک وقت میں غصے کی صورت میں نکلی تھی. سبھی لوگ بت بنے اسے سن رہے تھے, مگر ابا نے پیش میں آتے اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک تھپڑ مارنا شروع کیا. وہ اس مار پر کراہی, مگر ابا اسے پوری طرح پیٹنے لگے. اس کے گالوں پر تھپڑ مارتے اور اس کے بال نوچ رہے تھے. اس کے سر سے اتنا خون سوار تھا کہ اس بار چاچا بھی انہیں روک نہ سکے. مارے اور مارے, مار دے مجھے, مار دے, آپ جیسا باپ اور کر بھی کیا سکتا ہے. وہ فرش پر گری بلند آواز میں چیخی چلی جا رہی تھی جب ابا نے پھلوں کی ٹوکری سے چھری اٹھائی. کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب, چھوڑے اسے, میری بچی. اماں نے آگے بڑھتے ان کو روکنا چاہا تو چچا نے بھی انہیں پیچھے سے پکڑا, مگر وہ کسی خون خوار درندے کی طرح مناہل پر جھکے اور اسے گردن سے پکڑتے چھری دکھائی. بولو, اب بکواس کرو گی؟ ناہل خون اگلتی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا سگا باپ اس پر اتنا ظلم کر سکتا ہے. بولو, نام لو گے اب اس بدماش کا؟ ابا نے گردن پر زور ڈالتے دوبارہ پوچھا تو اس کی دل کی رفتار کم ہونے لگی. نہیں نام لے گی, آپ اسے چھوڑ دیں.
اماں نے ان کے آگے ہاتھ پیچھے کرنا چاہے۔ ناہل کے دل میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ بولو، اب شامر سے محبت کی باتیں کرو گی؟ ابا نے پوچھا تو ناہل کا دل جیسے رک سا گیا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ایک کہرام تھا جو مچا تھا، ایک شور تھا جو اس گھر سے بلند ہوا تھا۔ ناہل، ناہل بیٹا، بیٹا۔ اماں نے اس پر جھکتے اسے پکارا، مگر وہ ہوش میں ہوتی تو سنتی۔ شامر کہتا تھا کہ ہیر کو آخر میں زہر دے دیا گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اب محبت میں کسی ہیر کو زہر نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں اس قدر ذہنی اور قلبی اذیت دی جاتی ہے کہ وہ دل کے دورے سے مر جاتے ہیں۔ غارت کے نام پر قربان ہمیشہ محبت ہوتی ہے۔ ناہل میری بچی، یہ سانس کیوں نہیں لے رہی؟ اسے کیا ہوا ہے؟ اماں خوفزدہ سی چیخی، جبکہ ابا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ان کے ہاتھ پہلو میں گرے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سنبھالنا چاہا، مگر وہ اپنی بیٹی کے قاتل بن گئے تھے۔ یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا بھائی جان؟ اسے اتنا ڈرایا کہ وہ سانسیں ہارنے کے در پر ہے۔ اللہ! چچا جان بلند آواز میں بولے تو دروازے کے دستک کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ شامر تھا جو دل کی بے چینی بڑھنے کی وجہ سے یہاں آ گیا تھا، مگر اندر آتے اس کی نگاہ ناہل کے مردہ وجود پر پڑی تو وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ناہل، ناہل، اسے کیا ہوا ہے؟ اور آپ سب رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کسی خدشے سے گھٹنوں کے بل زمین پر اس کی میت کے پاس بیٹھا تو اماں کی رونے کی آواز میں تیزی آ گئی۔ میری بچی محبت میں رسوا ہو گئی، میرے پھول جیسی بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ قاتل ہیں میری بیٹی کے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اماں نے غم غصے سے ابا کو کہا، جو خود بھی اس قیامت کا یقین نہیں کر پا رہے تھے جو ان پر بیت گئی تھی۔ ناہل، دیکھو میں آ گیا ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ناہل اٹھو، دیکھو نا تمہارا شامر آ گیا ہے، ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس، اٹھو۔ شامر نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے التجا کی تو اس کے آنسو ناہل کے چہرے پر گرنے لگے، اور ابا جو ناہل کے منہ سے شامر کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے، ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ شامر نے کپ کپاتا ہاتھ اس کی ناک کے قریب کیا۔ ناہل کی سانسیں دھیمی مگر چل رہی تھی۔ وہ جلدی سے بازو میں بڑھتا باہر بھاگا، اسے اپنی زندگی کو بچانا تھا۔ وہ اندھا دھند چلتا گاڑی کی طرف آیا۔ امام صاحب کو بھی کچھ ہوش آیا، وہ دوڑ کر دوسری سائیڈ پر بیٹھتے ناہل کو سینے میں بھینچ گئے۔ ناہل ان کی جان سے عزیز بیٹی تھی، وہ کبھی جتاتے نہیں تھے، پر اپنے بیٹے کو کسی امیر زادے کے لیے برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ شامل اسے ہاسپٹل لاتے ڈاکٹرز کی منت کر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ڈاکٹر نے فوراً ناہل کو اٹینڈ کیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی جب ڈاکٹر باہر آئی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا، ان کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، خیال رکھیے گا، انہیں اب کوئی ٹینشن نہ ہو۔ ڈاکٹر ہدایت دیتی جا چکی تھی۔ شامر وہیں سجدے میں گر گیا۔ وہ لڑکی سانسوں کے لیے ضروری ہو گئی تھی اب۔ امام صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے حوصلہ دیا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا کس قدر ان کی بیٹی کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ نکاح نہیں کرو گے میری بیٹی سے؟ انہوں نے کہتے شامر کو اٹھایا، جو شوق کے عالم میں انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ انکل، میں بہت شکریہ، میں ناہل کو خوش رکھوں گا، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے بلکتے ہوئے بولا۔ ناہل کے ہوش میں آتے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ شامر کے سامنے امام صاحب نے ناہل سے معافی مانگی تھی۔ وہ نازک سی جان ان کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کر چکی تھی۔ شامر نے اسے مکمل پا لیا تھا، اور وقت نے ثابت کیا تھا کہ شامر سے زیادہ ناہل کو کوئی نہیں چاہ سکتا۔ دونوں نے جو کچھ سہا، اللہ نے انہیں بدلہ عطا کیا تھا۔